अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और मैं एक ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा खौफनाक या पैरानॉर्मल चीज़ों का भरा पड़ा था। मैंने वहाँ अजीब अजीब चीज़ें देखी और सुनी हैं। सालों तक ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको। मैं आगे आपसे वो भी शेयर करूँगा। मुझे बताया गया है और मुझे लगता है कि मेरे साथ हर वक्त कोई रहता है। जहाँ भी रहा हूँ वहाँ ऐसे तजुर्बात हमेशा होते रहे हैं मेरे साथ, मगर अब मुझे इनसे कोई डर नहीं लगता। मैं इनका आदी हो गया हूँ। मगर मेरी बीवी ऐसा नहीं सोचती। उसको ये सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। उसको बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। 6 महीने पहले हमारा बेटा पैदा हुआ। बहुत दफ़ा हमने देखा कि वो हवा में किसी चीज़ को घूरता है और बिना वजह हंस देता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो। पहले तो हमने सोचा कि ये या तो मेरा मरहूम भाई है जो 2007 में वफ़ात पा गया था, या फिर मेरी बीवी का बाप जिनकी याद में हमने अपने बेटे का नाम रखा है। जब से हम नए फ्लैट में आए हैं मेरी मंगेतर के साथ अजीब वाक़यात हो रहे हैं। हर रोज़ कम अज़ कम एक दफ़ा वो मुझे किसी दूसरे कमरे से आवाज़ देकर पूछती है कि मैंने क्या कहा, जबकि मैं तो बिल्कुल चुप होता हूँ। ना कुछ सुन रहा होता हूँ ना ही देख रहा होता हूँ। मैं इस बात को मजाक में टाल देता हूँ, मगर आजकल ये सब ज़्यादा होने लगा है। आज सुबह जब मैं काम पर गया मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि हमारे बेटे की कार सीट जो किचन में एक शेल्फ पर रखी थी अचानक नीचे गिर गई और उलटकर ज़मीन पर जा लगी। हमारे घर में एक बिल्ली भी है, मगर जब ये सब कुछ हुआ तो वो अपनी जगह पर बैठकर खाना खा रहा था। ये कार सीट वहाँ एक हफ्ते से बिल्कुल स्टेबल रखी हुई थी और अगर गिरना होता तो कब का गिर चुका होता। अगर गिरनी होती तो ये कब की गिर चुकी होती, मगर इतने दिन बाद अचानक कैसे गिर गई। पहले तो मैं इन चीज़ों को मजाक समझता रहा, मगर अब जब बात मेरे बेटे की है तो मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। क्या मुझे अपने फ्लैट का कोई तोड़ करवाना चाहिए, घर को पाक करना चाहिए? हम दोनों ने अपने करीबी लोग बहुत खो दिए हैं, शायद कोई उनमें से वापस आया हो। क्या मैं सिर्फ ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर वाकई मुझे अपने बेटे के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए? और फिर एक रात जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरी बीवी और बेटा सो रहे थे। घर में हर जगह सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं अपने फ़ोन को देख रहा था जब अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई चीज़ चल रही हो। मेरी नज़र बेड के पास जा रुकी। वहाँ अंधेरे में एक धुंधली सी शक्ल थी, जैसे हवा में तैर रही हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है, मगर फिर वो धीरे धीरे साफ होने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी थी, लेकिन वो बेड पर लेटी थी, मगर ये शक्ल बिल्कुल उसी की तरह थी। उसके बाल हवा में हिल रहे थे। उसका चेहरा उतना ही शांत था जैसे वो नींद में हो, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सीधा मुझे देख रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था मगर मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। अचानक वो शक्ल धीरे धीरे बेड के ऊपर झुकी, जैसे मेरी असली बीवी के ऊपर गिर रही हो। उस वक्त मेरी सांस अटक गई थी। फिर जैसे ही मैंने आंखें झपकी वो शक्ल गायब हो गई। मैं फ़ौरन उठकर अपनी बीवी के करीब गया। वो वैसे ही सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसके हाथ ठंडे थे, बर्फ़ की तरह ठंडे। अगली सुबह जब मैंने उससे पूछा कि रात कोई अजीब चीज़ महसूस हुई है आपको, उसका चेहरा जर्द हो गया। उसने कहा, मुझे रात को एक अजीब सपना आया था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने जिस्म से निकलकर हवा में तैर रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। उसके ये अल्फाज सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर उस रात कुछ और भी था जो हम दोनों के दरमियान हो रहा था? अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सिर्फ अजीब वाक़यात नहीं है। ये चीज़ जो भी है ये सिर्फ एक साया नहीं, ये हमारे बीच है और शायद ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ।
السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ اب جم وہ جگہ ہے جہاں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ ڈراؤنا ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت اپنے شہر کے ایک 24 گھنٹے کھلے رہنے والے جم جاتا ہوں۔ دن کے وقت یہ جم زیادہ تر خالی ہوتا ہے، اس لیے میں دوپہر میں یا شام ٹائم جم چلا جاتا ہوں، لیکن رات کے وقت یہ بالکل بھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں رات میں نہیں جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ 24 گھنٹے جم کھلا رکھ کر کس طرح مینیج کرتے ہیں۔ ایک رات مجھے جہاں میں کام کرتا ہوں کسی کمپنی، مجھے کسی اور کی شفٹ بھی کور کرنی پڑی، اس لیے میرا کام رات 1 بجے ختم ہوا۔ میں نے سوچا سیدھا جم چلا جاتا ہوں تاکہ ایک چھوٹی سی مڈ نائٹ ورک آؤٹ کر لوں۔ جب میں جم پہنچا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، صرف میں ہی ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا ایک اور شخص بھی ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا بہتری محسوس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں جم میں۔ وہ بندہ ایک ہوڈی اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر ہی مجھے پسینہ آنے لگا، گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، کیونکہ جم کے اندر اتنی ٹھنڈ نہیں تھی جتنے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کی عجیب ڈریسنگ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی جتنی دیر تک اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کیا، اسے دیکھا پھر نظر ہٹا لی، مگر مجھے محسوس ہوتا رہا کہ وہ اب بھی مجھے گھور رہا ہے۔ میں کبھی کبھی چھپ کر اسے دیکھتا، مگر وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میں اسے نظر انداز کر دوں اور اپنی ایکسرسائز پر دھیان دوں، لیکن جب برداشت سے باہر ہو گیا تو میں جم کے ایک دوسرے کونے میں چلا گیا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا۔ میں فری ویٹ سے بائسپ کرلز کر رہا تھا اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تب مجھے پھر سے اس شخص کا دیکھنا محسوس ہوا۔ وہ بندہ چیسٹ پریس کی مشین کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مشین کا وزن اور میکینزم کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اور وہ پھر سے مجھے گھور رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ فوراً مشین کے پیچھے غائب یعنی چھپ گیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں سیدھا اس شخص کے پاس جاؤں اور اس سے بولوں کہ آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے وزن نیچے رکھا اور سیدھا ریسیپشن پر چلا گیا، وہاں جو لڑکا کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس آدمی کو بولو کہ مجھے اس طرح دیکھنا بند کرے یا پھر جم چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے ورک آؤٹ مشینز کی طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلے۔ وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا مگر پھر میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں نے جم کا ہر کونا دیکھ لیا مگر وہ بندہ وہاں نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ جم سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس لڑکے سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر وہ بندہ پھر نظر آئے تو دھیان رکھے۔ وہ لڑکا اپنے ڈیسک پر واپس چلا گیا اور میں پھر سے ورک آؤٹ کرنے لگا۔ 10 سے 15 یا 20 منٹ گزرے، پھر میں جم سے نکل گیا۔ جم چھوڑتے وقت میں نے اس لڑکے کو الوداع کہا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ جب میں اپنی گاڑی کا تالا کھول رہا تھا تو مجھے اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا مگر پھر لگا جیسے کوئی میری طرف بھاگ رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کوئی شخص اندھیرے سے سیدھا میری طرف بھاگتا آ رہا تھا۔ میں ایک پل کے لیے وہیں جم گیا، جیسے کہ گاڑی ریڈ سگنل کو دیکھ کے رکتی ہے۔ جب وہ شخص روشنی کے دائرے میں آیا تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے جو جم میں مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ سے دروازے لاک بھی کر دیے تھے اور اسی وقت اس شخص نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن اس نے میرے دروازے اور شیشے پر لاتیں مارنا شروع کر دی تھی۔ میں نے گاڑی ریورس میں ڈالی اور زوردار طریقے سے ایکسیلریٹر دبایا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر پیچھے چلی گئی اور میں نے بنا پیچھے دیکھے گاڑی کو سیدھا روڈ پر نکال دیا۔ میرا دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر ٹریفک لائٹ پر مجھے لگتا تھا کہ وہ شخص میرے پیچھے ہی ہے، اور جب میں گاڑی بھگانے لگا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ یقیناً 2 سے 3 بندے اور تھے۔ میں سیدھا اپنے گھر گیا لیکن گاڑی اندر لینے سے پہلے کچھ دیر باہر بیٹھا رہا، دیکھنے کے لیے کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا تھا۔
सब कुछ ठीक लगा तो मैंने गाड़ी ड्राइव वे में पार्क की और जल्दी से अंदर चला गया। मैंने अपने घर का दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। हर हल्की सी आवाज़ पर मेरा दिल उछल जाता था। सुबह होने तक मेरी नींद उदास थी। अगले दिन मैं वापस जिम नहीं गया। दरअसल मैंने उस जिम की मेंबरशिप ही ख़त्म करवा दी थी। वो शख्स कौन था, क्यों वो मुझे देख रहा था और उसका इरादा क्या था, मैं आज तक नहीं जानता। लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी लेट नाइट वर्कआउट पे नहीं गया। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस है। ये वाक़या 2018 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ है। मैं उस वक्त 18 साल का था और एक पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए 2 बसेस लेनी पड़ती थी। मैं लाहौर के एक मशहूर इलाके इचरा से डाउनटाउन लाहौर तक जाता था। सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था। मेरी शिफ्ट 10 बजे तक होती थी और वीकेंड्स पर मुझे अक्सर देर रात 11:30 बजे छुट्टी मिलती थी। लाहौर में बसेस रात के 12 बजे बंद हो जाती हैं, तो अक्सर पहली बस पकड़ लेता था। लेकिन अगर बदकिस्मती से वो बस छूट जाती तो मुझे अगले स्टॉप तक पैदल चलना पड़ता था। अगला स्टॉप का नाम मोजंग चुंगी था, जो मेरे इलाके से सिर्फ 1-2 किलोमीटर दूर था। ये रास्ता अक्सर दिन के वक्त मसरूफ़ रहता था, मगर इस वक्त सिर्फ सुनसान था। हर तरफ सन्नाटा था। मैं अपने हेडफोन्स लगाकर लापरवाही से चलता जा रहा था, बिना किसी खौफ के। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। मैं एक चौक पर पहुंच रहा था कि जब एक तन्हा गाड़ी मेरे पास से गुजरी। कुछ आगे जाकर रुक गई और उसका पैसेंजर साइड का दरवाज़ा खुल गया। पहले मुझे लगा कि शायद कोई किसी को ड्रॉप कर रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लाहौर एक मामूली तौर पर महफूज शहर है, इसलिए मुझे फ़ौरन कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे कुछ अजीब लगने लगा। गाड़ी के अंदर अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। कोई लाइट नहीं थी, ना कोई डैशबोर्ड की, ना रेडियो की, ना किसी और चीज़ की। जब आप एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो तो आमतौर पर लाइट्स जलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो सकता है। क्या ये कोई टैक्सी या राइड सर्विस थी? लेकिन गाड़ी पर कोई निशान नहीं था जो इस बात का इशारा करता। क्या कोई जान पहचान वाला मुझे लिफ्ट देना चाहता था? लेकिन ये गाड़ी पहचानी हुई नहीं लग रही थी और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। अब मुझे सच में अजीब महसूस होने लगा था। मैंने फ़ौरन पीछे देखा कि कहीं कोई मुझे घेर तो नहीं रहा। फिर मैंने फिर से गाड़ी की तरफ देखा, ये सोच कर कि अगर ये कोई चोर, डाकू या किडनैपर हो तो मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा था। ये चौक इस वक्त बिल्कुल सुनसान था और अगर यहाँ कुछ होता तो कोई गवाह भी नहीं होता। मैंने अपने अंदर जज्बात को संभाला, अपनी सांस फुलाई और अपने आप को मजबूत और डरपोक ना दिखाने की कोशिश की, ताकि अगर कोई मुझे घूर रहा हो तो डरे। लगभग 1 मिनट तक ना मैं हिला और ना ही गाड़ी से कोई हरकत हुई। फिर अचानक पैसेंजर साइड का दरवाज़ा बंद हो गया और गाड़ी रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैंने बाकी का सफ़र बिना हेडफोन्स के तय किया, हर तरफ से ज़्यादा होशियारी और महफूज रहने की कोशिश कर रहा था। और आज भी जब इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो अजीब सी घबराहट महसूस होती है। क्या ये कोई किडनैपर था, कोई ह्यूमन ट्रैफिकर, या शायद कोई कातिल, या फिर ये कोई और ही अजीब चीज़ थी जो इंसानी नहीं थी। मेरा दिल मानता है कि अगर ये कोई कातिल या किडनैपर होता तो शायद और ज़्यादा कोशिश करता, या फिर ये सिर्फ एक मामूली वाक़या था जो मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा। ये था एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। मैं एक अपार्टमेंट स्टाइल कोंडो में रहती हूँ, जहाँ सबकी प्राइवेट एंट्रेंस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मोटल की होती है।
اس گرمی کے موسم میں نئے کرایہ دار نیچے والے یونٹ میں آئے۔ یہ ایک بزرگ جوڑا تھا، تقریباً 65 سے 70 سال کی عمر کا۔ میں کبھی کبھی ان کی بیوی سے ملاقات کرتی تھی جب ہماری اکثر راستے میں ملاقات ہو جاتی، اور ان کے شوہر کو صرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا کرتی تھی۔ ایک صبح اگست کے آخر میں اچانک زور کا شور ہوا، ایسی آواز جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میں فوراً اپنی سلائڈنگ گلاس کی طرف بھاگی اور دیکھا کہ ایک باہر والی ٹیمپرڈ گلاس کی کھڑکی پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں باہر گئی اور دیکھا کہ کوئی وجہ نظر نہیں آئی جو اس گلاس کے ٹوٹنے کا سبب بنتی۔ میں نے اپنے سیکیورٹی کیمراز چیک کیے، کچھ بھی نہیں دکھائی دیا، جیسے کہ گلاس ہوا سے ہی ٹوٹ گیا ہو۔ میں اس بات کو اگنور کر کے اپنے دن کے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد پارکنگ ایریا ایمبولینس اور فائر ٹرک سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیٹ پولیس بھی آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں نیچے والے بزرگ جوڑے کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ میں فوراً نیچے بھاگی، لیکن وہاں EMT یعنی ایمرجنسی میڈیکل ٹیم نے مجھے ایک عجیب نظر سے دیکھا۔ اس بزرگ عورت کا بیٹا وہاں تھا اور اس کی ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں واپس اپنے اپارٹمنٹ آ گئی اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بزرگ آدمی کی نیند میں موت ہو گئی تھی۔ صبح 9 بجے جب ان کی بیوی اٹھی تب وہ زندہ تھے، لیکن دوپہر تک ان کا بیٹا ملنے آیا تب تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جو گلاس کا شیٹرڈ ہونے کا وقت تھا وہ بالکل 10:30 صبح کا تھا۔ میرے پڑوسن اس بات کو کسی بڑی چیز سے جوڑ رہی تھی، لیکن میں شک میں تھی۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ ایک رات مجھے اپنی سلائڈنگ ڈور پر زور سے نوک کی آواز سنائی دی، پھر ایک زور کا دھکا بھی لگا۔ میرا جو کتا ہے وہ فوراً اٹھ گیا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہاں کچھ ہو۔ اس کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ بار بار گرگرانے لگا۔ اچانک ایک طرف رکھی چیزیں گرنے لگیں۔ میں نے اسے شانت کیا، لیکن یہ سب عجیب تھا۔ مجھے وہ بزرگ آدمی یاد آیا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گئی۔ پچھلے ہفتے جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ریڈر پر ایک انسان کا نقش دیکھا جو میری گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ بند کیا اور دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے ریڈر پر دیکھا کہ وہ شخص میری گاڑی کے سامنے رکا ہوا ہے، پھر بیک سیٹ کی طرف چلا گیا جہاں میرا کتا بیٹھا ہوا تھا، اور پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب میں نے تو انہوں نے کہا، اور یہ کل میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ صرف سسٹم کا گلیچ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریڈر نے صرف اس کا ہی عکس دکھایا ہوگا جو پہلے وہاں سے گزرا تھا، مگر مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کیونکہ ریڈر نے کبھی اس طرح کا لیگ نہیں دیا تھا، اور اس شخص کا راستہ بھی مختلف تھا جو میں نے لیا تھا۔ کل رات میرے شوہر کچن اور لیونگ روم کی لائٹ بند کر کے سو گئے۔ میں شاور لے کر روم کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر کچن کی روشنی پر پڑی جو کہ آن ہوئی ہوئی تھی۔ غصے میں جا کے میں نے لائٹ بند کی اور دوبارہ روم میں بیڈ کی طرف آ گئی۔ رات کے درمیان جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہال وے میں روشنی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ صبح جب میرا شوہر اٹھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم نے رات کچن کی لائٹ آن کیوں چھوڑ دی تھی؟ مجھے یقین تھا کہ میں نے تو لائٹ بند کی تھی۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے ایک گھوسٹ ڈیٹیکٹنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہا ہے۔ جب میں نے اسے چلایا تو مجھے لگا کہ صرف کچھ لکھا آئے گا، لیکن اچانک اس ایپ نے بولنا شروع کر دیا۔ میں ڈر گئی اور میں نے فوراً اسے بند کر دیا۔ مجھے ویسے بھی ایسی چیزوں پر ڈر لگتا ہے۔ میں ایسی چیزوں کو سوچنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اب میں نے کئی قرآن کی آیات سورہ پڑھ کے اپنے گھر میں پھونکی ہیں، جس سے کہ کچھ معاملات کم ہوئے ہیں، اور اب میں یہ عمل روزانہ کرتی ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ میں نے 3 مہینے پہلی بار جم جوائن کی ہے، لیکن پچھلے ہفتے میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہوا۔ میں جم جاتا ہوں تو وہ وائرلیس ہیڈ فونز پہنتا ہوں کیونکہ وائرڈ والے ہمیشہ راستے میں اٹک جاتے ہیں اور بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے فون کسی ورک آؤٹ مشین پر چھوڑ دیتا ہوں جب میں پانی پینے کے لیے فاؤنٹین تک جاتا ہوں،
جب فون زیادہ دور ہو جاتا ہے تو میرے ہیڈ فون سے آواز کٹنے لگتی ہے اور پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ اس لیے پتہ ہے کیونکہ پہلے بھی 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب میں فون سے زیادہ دور چلا جاتا ہوں تو ہیڈ فونز ڈسکنیکٹ ہونے لگ جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک رات میں جم میں آخری کچھ لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ میں ایک سیٹڈ لیگ مشین پر تھا اور اپنے 20 ریپس کا سیٹ شروع کیا۔ جب میں اپنے آخری ریپس کر رہا تھا میرے ہیڈ فونز میں آواز کٹنے لگی، جیسے کہ وہ فون سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہوں۔ میں نے اپنا سیٹ روکا اور مشین کے اوپر فون رکھنے والی جگہ پر ہاتھ مارا، لیکن میرا فون وہاں نہیں تھا۔ میرے دل میں فوراً گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کسی نے فون اٹھا لیا ہو۔ پورے جم میں صرف 2 لوگ اور تھے، فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے لڑکے کو چھوڑ کر۔ ایک آدمی بہت موٹا اور پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دوسرا بندہ ایک مشین پر بیٹھا تھا، اپنے فون پر جھکا ہوا اپنا فون استعمال کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان دونوں میں سے کس نے میرا فون لیا ہوگا، اگر لیا بھی ہوگا تو۔ میں نے مجبوراً اس لڑکے کے پاس گیا جو اپنے فون پر تھا، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کے کان میں ایئر بڈس تھے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے کہ وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن اس نے ایک ایئر بڈ نکالا اور مجھے دیکھا۔ میں نے سیدھا اس سے پوچھا، کیا تم نے میرا فون کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کچھ سیکنڈز کے لیے مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر بولا نہیں۔ اس کے لہجے میں صاف بے ادبی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کسی اور کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن اس نے بس سر ہلا کر نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اس سے کہوں کہ بدتمیزی بند کرے۔ میں فوراً فرنٹ ڈیسک پر گیا اور وہاں کے کام کرنے والے لڑکے سے کہا کہ کیمراز چیک کرے اور دیکھے کہ میرا فون کس نے لیا ہے۔ جب وہ بندہ کمپیوٹر پر چیک کر رہا تھا، وہ بدتمیز بندہ جو اپنے فون پر تھا میرے پاس سے گزرا اور جم سے باہر چلا گیا۔ پھر اس لڑکے نے مجھے اسکرین دکھائی اور ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو میں وہی بندہ دکھ رہا تھا جو 15 سیکنڈ پہلے باہر گیا تھا میرا فون لے کر۔ میں نے فوراً اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور بھاگ کر اس چور کو پکڑنے گیا، لیکن جب تک میں باہر پہنچا وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ میں نے کچھ ہی دن پہلے اپنے فون کا پاس کوڈ ہٹا دیا تھا، مطلب اب اس کے پاس میرے سارے ایپس، ٹیکسٹ میسیجز، تصاویر، ای میلز اور تمام ڈیٹا کا ایکسیس تھا۔ میں واپس اندر گیا اور اس لڑکے سے کہا کہ اس بندے کی ممبرشپ انفو چیک کرے، لیکن جب اس نے کیمراز دوبارہ دیکھے تو پتہ چلا کہ اس بندے نے تو چیک ان ہی نہیں کیا تھا، وہ بس کاؤنٹر کے پاس سے چھپ کے گزر کر اندر آ گیا تھا اور کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ویڈیو میں دکھ رہا تھا کہ وہ شخص سسپیشیس طریقے سے مشینز کے درمیان ارد گرد گھوم رہا تھا، جیسے کوئی گھبرایا ہوا بندہ ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ پولیس کو رپورٹ کرے، تو اس نے کہا کہ وہ اپنے باس کو کل یہ فوٹیج وغیرہ دکھا دے گا اور باس بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے الگ سے اپنی ایک موبائل سنیچنگ کی رپورٹ کروا دی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے سب سے اچھے دوست علی کو فون کیا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں کچھ دن تک ٹیکسٹ کا جواب نہیں دوں گا، اور وہ میرے باقی دوستوں کو بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو وہ فوراً گھبرا گیا اور وہ فون پہ ہی بولا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، کل رات جب تو جم میں تھا مجھے تیرا ایک میسیج آیا تھا واٹس ایپ پر جو بالکل تیری طرح لکھا گیا تھا، لیکن جب میں نے رپلائی کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل ایک دم سے زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے علی سے پوچھا کیا میسیج تھا۔ اس نے کہا میسیج میں لکھا تھا کہ کل رات ملنے آؤ، امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ مجھے لگا تجھے کچھ ضروری بات کرنی ہوگی، لیکن جب رپلائی کیا تو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو چور میرا فون چوری کر کے گیا تھا بلکہ میرے دوستوں کو بھی میسیج کیوں کر رہا تھا۔ کیا وہ میرے پرسنل زندگی میں کچھ اور تلاش کر رہا تھا؟ رات کو جب میں گھر گیا تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے گھر کے باہر ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن اندھیرا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔
میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہے۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو مجھے زمین پر ایک چھوٹا سا لفافہ ملا۔ لفافے پر میرا نام لکھا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، میری تصویر، جو جم کے اسی وقت کی تھی جب میرا فون چوری ہوا تھا۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک فون چوری ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ پولیس نے کہا کہ وہ انویسٹیگیشن کریں گے، لیکن ان کا لہجہ ایسا تھا کہ جیسے وہ اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے۔ اس رات جب میں بیڈ پر لیٹ کر سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گھر کے باہر کوئی ہے، جیسے کوئی میرے بالکل گھر کے قریب ہو۔ میں نے جلدی سے گھر کے باہر کی لائٹس آن کی اور دیکھا کہ گھر کے باہر کوئی بھی نہیں تھی، پر ایک عجیب بات تھی۔ میرے وراندے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا ہوا تھا، جبکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے وہ دروازہ بند کیا تھا۔ میرا دماغ میں ہر طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کیا وہ آدمی میرے گھر تک پہنچ گیا تھا؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ میرے فون میں جتنی پرسنل چیزیں تھیں وہ سب اس کے پاس تھیں، میرا پورا شیڈیول، میری فوٹوز، میرے دوست، سب کچھ۔ پھر ایک دن مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی، میرے گھر کے نمبر پر۔ جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے صرف ایک ہلکی سی ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی مجھے چڑھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک سینٹینس کہا، تمہارے سارے راز میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد فون کٹ گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کبھی ویسی نہیں رہی۔ میں نے اپنے فون کو دوبارہ سیکیور کرنے کی کوشش کی، پولیس کو بھی بار بار رپورٹ کیا، لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کبھی کبھی رات کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں کو بھی عجیب میسیج آنے لگے۔ شاید یہ سب صرف ایک فون کی چوری نہیں تھی، شاید اس آدمی کا کوئی اور ارادہ تھا۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، آج بھی مجھے کبھی کبھی وہ ہنسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب میں اکیلا ہوتا ہوں۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔